बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक फोरम KP में मैं ज़कीर रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है समाजी हम आहंगी के हवाले से। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब तो बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, तब्दीली आ गई है, लोग एजुकेट हो गए हैं। लेकिन किसी ज़माने में बहुत सख्त वक्त था और उस वक्त डेफिनेटली हर इंसान अपने इजहार राय करने से पहले 100 दफ़ा सोचता था। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं आज फिर कि दीगर मज़ाहिब और इस्लाम की आपस में हम आहंगी, समाजी हम आहंगी के हवाले से, और उसके बाद हर एक मज़हब के राइट्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, हर एक को हक़ है अपनी खुशी मनाने का, हर एक को हक़ है अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने का। हमारे साथ इसी सिलसिले में जो आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे तीनों स्कॉलर्स आए हुए हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। सारे प्रोग्राम इसके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसमें स्कॉलर्स आते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि मुझे भी सीखने का मौका मिलता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए हैं जी हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ बैठे हुए हैं जी हारून सरबदियाल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। और जोसेफ जॉन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है। तो जैसे हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब का ताल्लुक़ इस्लाम से, उसके साथ फिर हारून सरबदियाल साहब का ताल्लुक़ हिंदुइज़म से, और हमारे जो पादरी साहब हैं उनका ताल्लुक़ मसीह बरादरी से है। तो समाजी हम आहंगी के हवाले से तीनों से बात करेंगे। लेकिन हाफिज़ साहब से सबसे पहले पूछेंगे सर, इस्लाम में दीगर मज़ाहिब के साथ समाजी हम आहंगी के हवाले से क्या ऐसी बातें हैं जिससे हम सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समाजी हम आहंगी के हवाले से यूनिटी पे, इत्तेहाद पे काम कर सकते हैं? जी सर। जी बहुत शुक्रिया ज़की साहब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि हमारे अक्सर प्रोग्रामों में आपने कंपेयरिंग की। थैंक यू सर। और बहुत ऐसे अच्छे तरीके से कि जिसका सामीन ने भी बहुत ही खराज तहसीन पेश किया, और मैं ख़ुद भी इसका मोतरफ़ हूँ। आपने हमें स्कॉलर कहा, हकीकत में आप बड़े स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए कि मुख्तलिफ़ स्कॉलरों से आप बातें पूछते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से आप इल्म हासिल करते हैं, तो बातें आपके पास ज़्यादा होती हैं। जी सर। बाहर के अपने जो समाजी हम आहंगी के हवाले से सवाल पूछा है, असल में इस्लाम जो है ये अमन का दाई है, सही, और अमन का अलम बरदार है। और समाजी हम आहंगी उस वक्त होती है जबकि मुआशरे में अमन हो। बिल्कुल। समाजी हम आहंगी का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ मुआशरे में हम ख्याली होना। बहुत अच्छी बात। और आप देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने ये है कि हम दो मुस्लिम हैं और दो हमारे साथ नान मुस्लिम बैठे हुए हैं, और कितनी बेहतरीन समाजी है। हमारे ये साथी जो हैं ये हिंदू मज़हब से, मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और जोसेफ जान साहब जो हैं ये मसीही हैं और पादरी हैं। तो ये एक समाजी हम आहंगी जो है ये मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इस समाजी हम आहंगी में आप देखें कि इस्लाम जो है वो रंग, नस्ल, मसलक, मज़हब इसका हुक्म नहीं देता, बल्कि मुआशरे में एक दूसरे के साथ उख़ुवत, बिरादरी और बहैसियत इंसान के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। बेशक। और जब बहैसियत इंसान हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारे दिलों में कदर पैदा होगी। और कुरान भी कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी। अब यहाँ ये नहीं कहा कि मुसलमान को इज़्ज़त दी, ये नहीं कहा कि नान मुस्लिम को दी, ये नहीं कहा कि देवबंदी को दी, बरेलवी को दी, अहले हदीस को नहीं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, तो बनी आदम का मतलब है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये सारे लोग शामिल हैं। तो बहैसियत इंसान के, और फिर हमारा मज़हब जो इस्लाम है और जिसको हम सच्चा और हकीकी मज़हब कहते हैं, उसने तो इसकी और भी बहुत ज़्यादा ताकीद की है। और कुरान भी ये कहता है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम्हें तंग नहीं किया, तुम्हारे मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं की, और अगर वो आपके पास आते हैं कुछ अदल और इंसाफ के हवाले से,
تو آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا کریں. اور نبی سبحان کریم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے گزاری. اب دیکھیں کیسی سماجی ہم آہنگی تھی کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. صادق اور امین کہتے تھے. صادق اور امین کہتے تھے. اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے بے تھے شک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی رواداری کے خلاف فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ کیا. بلکہ اگر کوئی نان مسلم یہودی یا نصرانی حق پہ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حق پہ ہے اور فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تھا. تو سماجی ہم آہنگی جو ہے یہ معاشرے میں بہت ضروری ہے اور اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ذکی صاحب کہ ہم ایک دوسرے کو بحیثیت انسان کے قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ دہشت گردیاں کیوں ہوئیں؟ یہ دہشت گردی اسی لیے ہوئی کہ ہم نے اپنے مذہب کو اتنی اہمیت دی کہ دوسرے کے مذہب کو نیچے سمجھا. لیکن یہ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت اگر آپ کے پڑوس میں کوئی نان مسلم رہ رہا ہے تو آپ اس نان مسلم کا بھی احترام کریں گے, اس کی بھی غمی اور خوشی میں شریک ہوں گے اور اس کا بھی خیال کریں گے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ کے رسول, میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے, کیا میں کوئی صدقہ کروں تو اس کے ہاں بھی بھیجوں؟ حضور نے فرمایا ہاں, اس لیے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے. بے شک. اور ہماری شریعت میں صدقہ اور خیرات نان مسلم کو دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صحیح. زکوٰۃ جو ہے اس کے اپنے مصارف ہیں لیکن صدقہ اور خیرات آپ پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں, دوست کو بھی دے سکتے ہیں, تحفہ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام نے اس لیے بتائی ہیں کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہو اور معاشرے میں فساد نہ ہو بلکہ معاشرے میں امن ہو, پیار ہو, محبت ہو, اخوت ہو, اور اسی کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. یہ تو اسلام کی روح سے جو تعلیمات تھی. اب ہندو لوگ جو یا ان کو جو تعلیمات ملی ہیں ہندو مذہب میں اور اسی طرح پھر عیسائیت میں بھی ہم مسیحی برادری میں بھی دیکھیں گے. جی سر. بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں اپنی باتیں بعد میں کروں گا لیکن مجھے اسلام کی فضیلت پر ضرور بات کرنی ہے. وہ اس لیے کہ میرے استاذ محترم حافظ عبدالغفور صاحب نے بہت خوبصورت نمائندگی کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خلفائے راشدین جب اسلامی معاشرے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہوا, وہ بھیس بدل کر سوسائٹی میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کر کے ان کو دکھوں سے نجات دلاتے تھے. آج وطن عزیز پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مختلف کانفلکٹ اور مس پرسیپشنز کا اور بہت سی ایسے باتوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں, ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں آنے کی قیمت مل گئی. آنے والے وقت میں بہت سے فسادات ختم آپ جناب حافظ عبدالغفور صاحب کی اس بہت گراں قدر بات سے ہو جائیں گے کہ صدقہ اور خیرات نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل. بلکہ اس پروگرام کے علاوہ کسی سٹیج پر بھی مجھے اپنی یہ 50 ایئرز اولڈ زندگی میں نے بہت سے ایسے مسائل کو دیکھا ہے کہ جو حل نہیں ہو رہے تھے. میں اس ضرورت کو عرصہ دراز سے محسوس کر رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے بڑے کلیئرلی اپنی پاکستان میں بلکہ آپ نے پروگرام سے پہلے مجھ سے یہی بات کی تھی جس وقت حافظ صاحب ابھی نہیں آئے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا. بالکل. تو آپ نے یہی بات شروع کی تھی. بالکل. تو ذکی صاحب ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, یہ ہارون نے ہم میں اسلامیات کیا, یہ ہم سے اچھی تقریر بھی کرتا ہے اور دینی معاملات میں جو اسلام کے حوالے سے باتیں ہیں اس پر بھی اس کو بڑا عبور حاصل ہے. اور اگر تقریر پہ کھڑا کر دیا تو پھر یہ ہم سے آگے ہوتا ہے. جی ہارون بھائی. تو جہاں تک سناتن دھرم کی یا ہندوازم کی بات ہے یا دنیا میں حضرت انسان کی پیدائش کے بعد جو اس کو ہندوازم یا سناتن دھرم کی تعلیم دی گئی ہے تو اس میں بالکل اسلام جیسے فضیلت والے مذہب کی طرح جس طرح یا الذین کر کے عوام کو مخاطب کر کے ان کی رہنمائی کر کے سوسائٹی میں اچھی اخلاقیات کو پریویل کرنا, اچھی حکمت عملیوں پر عمل درآمد کرنا, اسی طرح سناتن دھرم میں بھی جتنی بھی وید ہیں, شاستر ہیں, پران ہیں, ان میں منش کر کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو مخاطب کیا ہے. اور منش مین انسان, ہندو کہہ کے نہیں, منش کہہ کر. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا اور ننگے کو اس کا ننگ ڈھانکنا جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہے, اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کس مسلب سے, کس رنگ, نسل اور کس
عہدے سے تعلق رکھتا ہے. تو مذہبی تعلمات تو ہمیں بالکل وہ کچھ بتاتی ہیں کہ جس سے کہ سوسائٹی میں اچھائی اور بھلائی ہوں. اسی جگہ دیکھا ہے کہ اسلام کی طرح جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، وہاں پر جو ہے آپ کو دان کا، جیسے کرسچینٹی میں داہیکی کا وہ ملتا ہے. یہ دان اپنے لیے نہیں ہوتا، یہ دان سوسائٹی میں وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے مختلف سہولیات سے محروم ہوتے ہیں ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہر مذہب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب یہ انفیریئر نہیں ہے. اسلام کی طرح، ہندوازم کی طرح، کرسچینٹی اور دیگر مذاہب و نظریات کی طرح سبھی مذاہب جو ہے وہ پیار محبت کو بانٹنے کا درس دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے خاندان سے اس کا آغاز کیا جائے، پھر سوسائٹی میں اور پھر معاشرے میں اچھائیاں بانٹی جائیں. قربانی کا درس آپ کو جو جیسے کرسچینٹی میں ملتا ہے کہ خود جیسس المسیح نے انسانیت کی بھلائی کی خاطر خود سلیب پر جو ہے کو جو ہے وہ فوقیت دی اور پوری دنیا کے لیے میسج کرسچینٹی میں مرہم بن کر لوگوں کے لیے قربان ہونے کا. اسی طرح سناتن دھرم میں بھی ایسی باتیں یا ہندوازم میں نہیں ہیں. اور جب کبھی بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں اور خاص طور پہ انڈیا میں بسنے والے جب عوامی سطح پر کوئی میں ایسا کام دیکھتا ہوں کہ جو انسانیت کے خلاف ہے، میں اس کا ویرودھ کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب گلوبل ویلیج ہونے کے ناطے انڈیا کی جو عوام ہے، جو ناسمجھ ہے، جو مذہبی عقائد اور اس کی تعلیمات سے بہت دور ہے. وی آر دا بلیسڈ کمیونٹی آف دا پاکستان. آئی فیل مچ آنر اور میں احسان محسوس کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ میں پاکستان کی سونی دھرتی پر پیدا ہوں. اور اس سے زیادہ میں اللہ پاک کا ہزار گنا لاکھوں گنا میں شکر گزار ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کا بیٹا ہوں، کہ جہاں مجھے حافظ غفور جیسی شخصیت، جوزف جان جیسے بھائی چارہ ملا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے 2 بیٹوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، جوان بیٹے اللہ تعالیٰ کو اسی سال پیارے ہوئے. اور میرے ایک بیٹے کی جب چتا جلائی گئی چھوٹے کی تو تمام میرے علاقہ کے جتنے بھی معززین ہیں، میرے یہ احباب حافظ غفور صاحب، مدنی صاحب، جتنے احباب ہیں، یہ باقاعدہ ان کی آخری جو رسومات تھی اس کے لیے گئے. اور جب بڑے بیٹے کی میری جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوا تو لاہد میں جب اتارا گیا تو میرے مسلم دوستوں نے اتارا. مذہب اور قبر کی جو اس میں جو کوئی کہیں خامی تھی تو اس کو درست کرنے کے بعد آخر میں رسم کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتارا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کی سرزمین، اس کی عوام، یہاں پر رہنے والے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون ہے. اور دوسرا، سناتن دھرم میں سماجی ہم آہنگی میں تو اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ اس میں انسان، جانور، پرندے، رسائل، وسائل، سب تک اس کا باہم پہنچانا، سب کا خیال رکھنا. اب روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہوئے ہم جتنے بھی خاندانی سطح پر جتنے لوگ ہیں، صبح سویرے درختوں کو، پودوں کو، ان کے گرد جو ہیں وہ پانی دیتے ہیں. چاہے وہ درخت آپ نے لگائے ہیں، ہمارے ہمسائیے نے لگائے ہیں، یا کسی نے بھی لگائے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر مذہب کی طرح ہمارے مسلمان بھائی چارہ جیسا ہمیں نصیب ہوا ہے. ہر دکھ درد میں ہمارے ساتھ جو بڑھ چڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حصہ لیتے ہیں. تو سماجی ہمانگی کی سے یہی بہتر سوال مثال میں جوزف جان صاحب سے پوچھوں گا. جی پادری صاحب آپ بتائیے گا. جو مسیحیت کی تعلیم ہے وہ پڑوسی پہ بہت فوکس کرتی ہے. صحیح. اور مسیحی کی بات نہیں کی گئی، یہودی کی بات نہیں کی گئی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو اپنی مانند جیسے میں اپنے لیے چاہتا ہوں، سوچتا ہوں، ویسے ہی میں دوسرے کے لیے سوچوں. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں نیک سامری کی تمثیل کہی، گڈ سمیرٹن کی، اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ پڑوسی کیا ہے. یہودیت میں ایسا تھا کہ جو ان کا ہم ایمان تھا اسی کو پڑوسی مانتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کے تمثیل سے اس بات کو عیاں کر دیا کہ ان کے نزدیک، خدا کے نزدیک اور کرسچینٹی کے نزدیک دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ پڑوسی ہے. تو یہ یونیورسل باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں کہ دنیا کا ہر شخص بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کے، سیکس کے وہ ہمارا پڑوسی ہے. اور جیسے میں اپنے آپ کو پیار کرتا ہوں، اپنی فکر کرتا ہوں، اپنا خیال رکھتا ہوں، ویسے ہی میں اس کا خیال رکھوں. اور آپ دیکھیں جب ہم یہاں پہ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، جو ہمارے مشنری اسکول ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، تو ہاسپٹلز جو تھے ان میں تمام، ہاں بالکل، اور اسکول میں بھی، اور اسکولوں میں اسی لیے تھا تاکہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو جہاں پہ برداشت کا، رواداری کا، ہم آہنگی کا کلچر ڈیولپ ہو. اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں جو کرسچینٹی کی جو خدمت ہے پرٹیکولرلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے وہ بہت اوپر ہے، اور آج بھی اس کا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی
طبیعت ہے, جو خدا کی نیچر ہے, وہ بڑی اہم ہے. اور متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا سورج جو ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے. خدا جو می ہے, بارش ہے, وہ راستوں اور ناراستوں دونوں پہ برساتا ہے. تو جب میرا خدا ایسا کرتا ہے تو مجھے بھی اسی کو فالو کرنا ہے, اسی کو اپلائی کرنا ہے. اور خدا کا شکر ہے آج دنیا کے لوگ جو ہیں, بھلے کسی کو کچھ بھی کہتے ہوں, گالیاں دیتے ہوں, لیکن یورپ اور امریکہ کو بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ بھلے آج وہاں پہ مسیحیت کو لوگ کافی چھوڑ چکے ہیں, لیکن ان کے بلڈ میں, ان کے کلچر میں کرسچینٹی موجود ہے اور وہ ویلیوز موجود ہے. اسی لیے انصاف کرنا, اور اسی لیے آج لوگ وہاں پہ بھاگ رہے ہیں. گالیاں دیتے ہیں لیکن جاگتے وہیں پہ ہیں. صحیح. ناظرین, بڑی خوبصورت بات کی کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے وہ سب پہ سورج بھی چمکتا ہے, اس کا چاند بھی چمکتا ہے, اور بارش بھی سب پہ برستی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, پھر آئیں گے آپ کے سامنے. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ عبدالغفور صاحب, ہارون سربدیال صاحب اور جوزف جان صاحب. سب سے بات چیت ہو رہی ہے بڑی خوبصورت اتحاد کے حوالے سے, سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے. محبت کا درس دے رہے ہیں تینوں, اور میرا خیال ہے وہ بڑا بدبخت ہوگا جو اس محبت کے درس کو نہ سنے. حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں, حافظ صاحب کیا اسلام میں جبر ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ؟ نہیں ذکی صاحب, بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کلاشنکوف کے ذریعے سے, بندوق کے ذریعے سے, پستول کے ذریعے سے, ڈنڈے کے ذریعے سے, یا اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے, یا اپنے خاندان کے زور کی وجہ سے دوسرے کو اپنے مذہب کی طرف لائے. صحیح. اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے, لا اکراہ فی الدین, نو کمپلشن ان اسلام. ریلیجن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. ریلیجن جو ہے یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, اور وہ جس طریقے سے اس میں زندگی گزارتا ہے اس کو اختیار ہے. دیکھیں ابھی پادری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ سب پہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم ہے نان مسلم ہے. بالکل. اسی طریقے سے قرآن نے بھی ایک وضاحت کی ہے, اور وہ وضاحت یہ کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے عالم کو مسلمان بنا دیتا, اور اگر اللہ چاہتا تو سارے عالم کو نان مسلم بنا دیتا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دین میں, اسلام میں کوئی جبر نہیں. کوئی جبر نہیں. اب دین کے لیے کیا کریں گے؟ دین آیا کیسے ہے؟ دین کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا اسوہ حسنہ. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے پھیلا ہے. بے شک. جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہ امین تھے, وہ صادق تھے, تو کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. کوئی آپ کو اصلی نام سے نہیں جانتا تھا, بلکہ راستے میں جاتے تھے تو لوگ کہتے صادق آیا, امین آیا. بالکل. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی اور دلوں میں انقلاب برپا کیا. یہ اصل چیز ہے. کسی کو اگر آپ زبردستی لے آئیں, اور ہمارے فقہ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کسی کو بگا کے لے جائیں نکاح کے لیے لڑکی کو, اور جبری نکاح کریں, وہ نکاح نہیں ہوتا. تو جب جبری نکاح نہیں ہوتا, جبری اسلام کیسے ہوگا؟ جبری مذہب بڑی خوبصورت ایگزامپل دیا آپ نے. بالکل. یہ اس لیے میں نے واضح کی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اور لے جاتے ہیں اور مولوی صاحب کو لے آتے ہیں, اور جی ہم نے نکاح پڑھا لیا, یا خود ہی کچھ وہ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح پڑھا. نکاح نہیں ہوتا. بالکل. جب بھی وہ عورت بھاگنا چاہے جائے, وہ آزاد ہے. بے شک. جو کچھ بھی ہے شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے لیے رضامندی ہے, اور عورت کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے. اور ولی جو ہے. سیم کوشچن فار ہارون صاحب اینڈ سیم کوشچن فار جوزف صاحب. جی بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک آپ نے جبر کی بات کی ہے, تو ہماری شریعت جو پہلی شریعت ہے, ہندوازم میں بھی پہلے 4 مذاہب ہیں. اچھا. شیوازم ہے, ویشنوازم ہے, اور برہمائزم ہے, اور پھر شکتیزم ہے. جو پہلا دھرم ہے, انسان کے آغاز سے ہی اس بات کو میسج کنوے کر دیا گیا. ہمارا جو دکھائی دینے والے سروپوں میں ہمارے جو پوجنیہ ہیں, احترام, پوجا کی حد تک جو ہمارا احترام ہے, ان کا ارشاد گرامی ہے اللہ رب العزت کا کہ یہ کائنات جو ہے میری تخلیق, یہ اس میں جو تبدیلی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, یہ اس کا حسن ہے.
اور جو اس تبدیلی کو نظریات کی اور دیگر اعتبار سے جو جتنے کھلے دل سے قبول کرتا ہے وہ شانتی پد کو پاتا ہے, وہ پیسفل ہوتا ہے. اور جو اس تبدیلی کو نہیں پاتا اور وہ پہلی ہی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسرے کی طرف نہیں جاتا, تو وہ پیسفل نہیں رہتا. بالکل. اور دوسری اس کے علاوہ اگر وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا جتنے بھی معاملات ہوں, وہاں پر بالکل بھی یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. باقی اگر شادی کا بھی ہو تو سومبر کی رسم جو ہے وہ 5129 سال پہلے جو ہماری رامائن کی جو رچنا ہے وہ اس طرف میسج کنوے کرتی ہے کہ آپ نے سومبر کرنا ہے, ایون کہ آپ نے اس کی مرضی کو بالکل پوچھنا ہے. ادروائز وہ شادی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملات زندگی ہوں, وہ بیٹے کی ہوں یا بیٹی کی ہوں یا کسی کی بھی ہو, آپ نے اس کی جو رضامندی ہے اس کو تقویت دینی ہے. باقی جہاں تک بات رہی کسی بھی معاملے میں عوامی سطح پر ہو یا کسی اور سطح پر جو دباؤ کی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف کی ہے, اس کی کہیں پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. جوزف بھائی, جو آپ نے جبر کے حوالے سے سوال کیا ہے, میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کی تو تعلیم ہی محبت ہے, اور وہ محبت جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب کے ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ, تو جبر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل. اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر کوئی ایونجلزم کی بات کرتا ہے یا کسی کو مسیحی کرنے کی بات کرتا ہے, تو جو مسیحت کی انڈرسٹینڈنگ یا مسیحت کا ایمان ہے وہ بالکل یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر شخص کی خدمت کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے, خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو دھویا, اور یہ سارا سلسلہ تو جب خداوند یسوع مسیح یہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس وقت معاملہ خراب ہو گیا جب دنیا میں بزنس نے عروج پہ آیا اور لائف از گیو اینڈ ٹیک. یہ بھی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, لائف از ٹو گیو. اور پھر دیکھیں جو تبدیلی کی بات ہے نا, وہ تبدیلی کبھی میں کسی کو جبر سے نہیں کر سکتا, زور سے نہیں کر سکتا. میرا کام ہے لوگوں سے پیار بانٹنا. وہ پھر خود ڈیسیجن کریں گے کہ ان لوگوں کے رویے کیوں فرق ہیں. صحیح. دوسروں لوگوں کے رویے فرق ہیں اور ان لوگوں کے رویے فرق ہے, تو وہ تو رویے کے پیچھے آئیں گے. صحیح. جو ٹیچنگ اپنی جگہ پہ ہے, جو پریکٹیکل چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور یہی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنا. ہمارا کام ہے پریکٹیکلی لوگوں سے پیار کرنا, ان کے ساتھ محبت بانٹنا, پھر ان کو چھوڑ دے وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. صحیح. ہارون صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون کہ ہندو کمیونٹی جو ہے ایک 1 ارب سے زیادہ کی تعداد ہے, اس میں کروڑوں کی تعداد ایسی ہے جو خود ہندوازم کے بارے میں نہیں جانتے. ابھی بھی بہت سی کمیونٹی, نمبر آف دا ہندو جو پاپولیشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ بائی برتھ اگر وہ برہمن ہے, سپیریئرٹی کے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہوئے, تو وہ برہمن ہے. جبکہ وشوامتر جی جو کہ سناتن دھرم کے سب سے نامور رشی ہیں, وہ بائی برتھ اور اپنی پریکٹسز کے ذریعے وہ رشی سینٹ بھی تھے, اور اپنی دفاعی اعتبار سے مختلف مہمات میں انہوں نے کھتری بن کر جو ہے, مطلب ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جبر سے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ پریویل آج بھی یہ دنیا میں پریویل ہے کہ بھئی جو بائی برتھ ہے وہ برہمن ہے اور باقی کسی اور اچھی کاسٹ میں یا وہ کچھ نہیں کرتا. جبکہ سناتن دھرم تو یہ کہتا ہے کہ بائی برتھ کوئی نہیں ہے, عمل کے ذریعے آپ برہمن, ویش, کھتری یا شودر سروسز عمل کے ذریعے آپ یہاں ہیں. اور اگر آپ اس کو لیکن نہیں جانتے لوگ اس چیز کو, لیکن اگر آپ ڈیفنس سیکٹر میں اس کو لے کے جائیں تو شری رامائن جی نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اگر ایون کہ آپ کے جنگی معاملات بھی ہوں, وہ آپ کی سیم جو ہے وہ کاسٹ کے ساتھ ہوں یا کسی مذہبی اعتبار سے اگر کسی کے ساتھ نظریات کے خلاف ہوں, تو آپ نے کسی خاتون کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنانا, آپ نے کسی نہتے کو نشانہ نہیں بنانا, آپ نے جانور اور پرندوں کو نشانہ نہیں بنانا جو رہ جاتے ہیں مال مویشیوں کی صورت میں. اور اگر کوئی تھک جائے تو آپ نے اس کو ظلم کا نشانہ نہیں بناتا. ایون کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو آپ نے مرہم پٹی کے بعد اس کو واپس کرنا ہے, اور اگر کوئی مار دیا جائے تو اس کو تدفین کے لیے واپس ان لوگوں کے پاس بھیجنا ہے. یہ سارے مذاہب میں یہ لاز جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جیسے اب انہوں نے جنگی لاز کا بتایا, تو اسلام میں بھی اسی طرح. فتح مکہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کوئی بھی جو ابو سفیان کے گھر پہ جائے گا, پھر کہا ہے کہ جو گھر کے اندر رہے گا, مطلب امان دے دیا ہے ایک طرح سے, جس نے کہ آپ نے پاک وسلم کے حمزہ چچا کا کلیجہ چبایا تھا, ایون اس کے گھر میں حفاظت لے لینے والوں کو معاف فرمایا. بالکل. تو یہ بائی برتھ کے حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے,
آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. فابواہ یہودانی ہی او نصرانی، اس کے آباء و اجداد پھر اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں خواہ مسلم کے گھر میں ہوں نان مسلم کے گھر میں ہوں وہ مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر وہ اس تربیت کو حاصل کرتے ہیں. اب اس تربیت کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اپنا ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ سچ اور غلط کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کر سکیں. اچھا، یہ فرق کی جو آپ نے بات کی، یہی سے میں بلکہ آپ تینوں سے میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا یہ رنگ جو ہے یہ گندمی ہے. کیوں گندمی ہے؟ وجہ آخر ہے اس کی، اس لیے کہ میرا ماں باپ جو ہے وہ اس اسکن کا مالک ہے. میری جو مدر ٹنگ ہے وہ پنجابی ہے. بالکل. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ یہ بولتے تھے. بالکل. لیکن جو ایمان کی بات ہے، ایمان جو ہے وہ شخصی ہے. ایمان شخصی ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، خدا نے مجھے کیا سوچ دی ہے اور میں اس سوچ کے اوپر پھر آگے جاؤں. مطلب جب انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے تو اس پہ اس وقت لاگو ہو جاتا ہے کہ اب سمجھو اس چیز کو. تو یہ کہ یہ سکن جو ہے یہ میری مجبوری ہے، زبان میری مجبوری ہے. ایمان مجبوری نہیں ہونی چاہیے، وہ شخصی فیصلہ، کیونکہ جو یہاں پر ہے شاید وہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ یہاں پہ موجود ہے اور مجھے اسی کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، جو میں کوشچن پوچھ رہا تھا، جیسے ابھی سر نے فرق کی بات کی، تو فرق کی جب بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے، میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، ہارون صاحب کہتے ہیں میں ہندو ہوں، آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں جب ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو مجھ پہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ پہ آپ کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. سر دوسرے مذاہب کا اسلام پر کیا حق ہے ایک مسلمان؟ ایک مسلمان کا دوسرے مذاہب پر یہ حق ہے کہ وہ ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا. ان کی مذہب میں مداخلت نہیں کرے. ان کو تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے تاکہ انہیں بتائے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. قرآن یہ کہتا ہے تمام ادیان سابقہ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اب یہ اسلام جو ہے یہ قیامت تک رہنے والا ہے. اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، کسی قسم کا زور وہ نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے ساتھ جھگڑا وغیرہ نہیں ہے. پھر اگر اس محلے میں، گلی میں، رشتے میں آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ جذبات میں آ کر اس کے عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا. بے شک. تو ہم اسلام کے لیے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے زبردستی دوسرے کو مسلمان بنایا، یہ تو ہم نے اپنے لیے فساد بنایا، بے شک اپنے لیے آخرت کو خراب کر دیا. بالکل. تو تحفظ جو ہے دین کا اور تحفظ جان کا جو ہے یہ اسلام نے بڑی اس کی اہمیت دی ہے. اور جو بلا وجہ کسی کو قتل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 میل دور تک ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ یہ جنت سے 40 میل دور ہوگا. تو اس حوالے سے تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس کے ساتھ اپنی حسن رواداری کر سکتا ہے. رواداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے. ذکی صاحب، رواداری میں یہ بات شامل ہے. سر رواداری پہ آتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین کہیں جائیے گا مت. جی ناظرین، ویلکم بیک. سر رواداری پہ بات کر رہے تھے. اچھا، سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے حقوق کی بات کی کہ مجھ پہ ایک ہندو کا، ایک مسیحی کا کیا حق ہے، مجھ پہ ایک سکھ کا مجھ پہ کیا حق ہے، وہ آپ نے بیان کیا بڑا خوبصورتی. اسی طرح میں چاہوں گا کہ ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو بھی پتہ چلے کہ ان پہ مسیحی کا یا مسلمان کا یا سکھ کا کیا حق ہے. جی سب سے پہلی تو بات ہے چونکہ پیرنٹ ریلیجن ہندوازم جو کہ اس دنیا کے نقشے پر ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کسی مذہب کے بارے میں کسی اعتبار سے اپنے رویوں میں منفی آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ سوال تو خارج ہی کر دیا جائے کہ اس کا کیا ہے. لیکن جو شریعت حضرت انسان کو ویدوں کی صورت میں جو دی گئی ہے
وہ بے اختیار جو اللہ تعالیٰ نے قوت اور پاورز دی ہیں انسان کو، وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے. وہ گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ اچھائی اور یہ برائی ہے، آپ نے یہ کرنی اور نہیں کرنی. اگر آپ نے یہ غلط کام کیا تو گروڑ پرانے بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا سزائیں دوزخ میں بھگتنی پڑے گی. صحیح. اور اگر اچھائیاں کی تو شریمد بھاگوت گیتا اور دیگر شاستر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورگ جانا ہے، یعنی جنت جانا ہے، اور ایک بیکنٹھ وہ مقام ہے کہ جہاں سے پھر واپسی نہیں ہے، جنت فردوس ہے. ٹھیک. مطلب ہے خوشخبری بھی ہے اور ہمیں وہاں پہ ان کے حالات بھی بتائے گئے ہیں. لہٰذا اچھائی اور برائی، اور اس میں ستسنگ جو ہے ایک ایسا موڈ دیا گیا ہے تبلیغ کی طرح، ستسنگ، کہ آپ کو جو اللہ کے کلام کے متعلق یا اللہ کے برگزیدہ جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق جو زندگی گزاری ہے، وہ بہترین اگزامپل بتانے کے لیے وے ہے ستسنگ کا، تبلیغ کا، پریچنگ کا. وہ کہا ہے کہ آپ اپنے نیئر بائی لوگوں کو وہ اچھائیاں بتائیں تاکہ اگر کہیں پر کوئی رویوں میں منفی کو پہلو ہے تو وہ دور ہو. ابھی آپ دیکھ لیں کہ رام بھگوان جو ہے وہ راجا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے نا عوامی سطح پر کتنا محبوب ہے کہ وہ ہر غریب کی بات سنتے ہیں، اور اس کے اسی لیے مریادہ پرشوتم ان کو کہا گیا کہ ان کے دکھ دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ایک بھیلنی جو کہ سوسائٹی کی سب سے خانہ بدوش کی طرح غریب خاتون ہے کہ جس کو دیکھنے پر گھن آتی ہے، لیکن اس خاتون نے کیا کیا کہ بیگ چک چک کر جو میٹھے تھے وہ علیحدہ رکھتی گئی کہ رام بھگوان ایک وقت میں یہاں سے گزریں گے اور میں ان کو دوں گی. آپ نے بڑے پیار سے، پریم سے، راجہ ہونے کے باوجود وہ کھائے. چھوٹے بھائی نے دل میں اچھا محسوس نہیں کیا اور اس کو پھینک دیا، لیکن راجہ ہونے کے ناطے آپ نے یہ میسج کیا ہے کہ بھئی آپ نے ایک اچھا رویہ اپنی عوام کے ساتھ رکھنا ہے. شری کرشن جی شریمد بھاگوت گیتا جی کے بانی ہیں، ہمارے محبوب جو ہے اس کا کیریکٹر ہے. ان کا احترام اپنے اس پھپھا کی طرف ہے کہ جو انتہائی غریب سوسائٹی سے، ان کے جو دوستی جو دنیا میں آج بھی ایگزامپلری موجود ہے وہ سدھاما جی کے ساتھ ہیں کہ جو کہ برہمن ہے لیکن انتہائی پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہیں. تو ویری ریسنٹ اگر مہاتما گاندھی کو دیکھ لیں، جیسے میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ مہاتما کا لفظ بھی اس کو مسلم کمیونٹی نے اچھے رویوں کی وجہ سے دیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور ان کا کیا کہنا تھا کہ جامعہ مسجد دہلی کے لیے اور گرجا گھر دہلی کے لیے اس کو بچانے کی خاطر میں اس کی اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن کسی کی جان لے نہیں سکتا. ہر اچھائی کو کرنا اور برائی سے دور رہنا، اور برائی سے دور رہنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تفہیم ادیان ہے. میرے استاد محترم جناب حافظ عبد الغفور صاحب نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سے زیادہ تفہیم ادیان کی طرف زور دینا چاہیے. ایک مسلمان کو حقیقی معنوں میں قرآن کریم اور ذکر العالمین کی طرف، احادیث مبارکہ، سنت نبوی سے رہنمائی لے کے اپنے افعال کی ترتیب لانی چاہیے. ایک ہندو کو گیتا جی اور رامائن جی اور گروڑ پران کو سمجھ کر اپنے راستے کو ہموار کرنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اور دوسری طرف علم کی روشنی حاصل کرنا تفہیم ادیان کی صورت میں ایک مسیحی کے لیے اس وقت تک صحیح ممکن اس کے تو پھر تو یہ شر مر رہی گا ہی نہیں. بالکل. اصل میں ہم بات جبر کی بات یا شر کی بات کرتے ہیں یا حقوق نہ دینے کی بات کرتے ہیں، یہ تو پھر ختم ہی ہو جائے. وہ علامہ ڈاکٹر سوری کراری واپس آتا ہوں. بڑی کراری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور جس دن اپنے عقائد کی روشنی میں ہم نے اپنے مذہب کو اوبے کرنا شروع کر دیا اس دن کوئی مسائل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو دوسروں کے حقوق کی بات آپ نے کی ہے، میں اس کی ایک تصویر میرے جو رائٹس ہیں، ہاں بالکل آپ کے مذہب میں. بالکل. مسیحیت میں کسی کو بھی الگ نہیں کیا گیا. صحیح. انسان کی بات کی گئی ہے، پڑوسی کی بات کی گئی ہے، اور نیڈی کی بات کی گئی ہے. ٹھیک. تو اس میں کسی مذہب کی چھاپ نہیں ہے. صحیح ہے. تو نیڈی کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح سیکنڈ کمنگ پہ آئیں گے، جب وہ سیکنڈ کمنگ پہ آئیں گے تو اس وقت وہ ایک جج کے طور پہ آئیں گے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنی دوسری آمد پہ آئیں گے تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کریں گے اور اپنی دائیں طرف والے لوگوں کو کہیں گے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا تم نے پانی پلایا، قید میں تھا تم نے میری خبر لی، بیمار تھا تم نے میری بیمار پرسی کی. اور لوگ کہیں گے جی کب تو ہمارے پاس ہے اور کب ہم نے یہ کیا؟ تو خداوند یسوع مسیح ان کو یہ جواب دیتے ہیں، اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ، نیڈی لوگوں کے ساتھ کیا سو تم نے میرے ساتھ کیا. سو یہ مسیحیت کی تعلیم ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب کے، ہمارا یہ کام ہے کہ جیسے میں اپنے لیے چیزیں چاہتا ہوں وہی میں دوسروں کے لیے. یہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ میں بھوکا تھا، اللہ کہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. یا اللہ تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام یہی کہتا ہے، کپڑے نہیں دیے، یا اللہ تجھے کپڑے. اسلام یہی کہتا ہے نا ذکی صاحب حقوق کے حوالے سے کہ آپ کے پڑوس میں اگر ایک نان مسلم رہتا ہے اور وہ بھوکا ہے
تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا. ہر روز وہ دوپہر کا کھانا ایک مہمان کے ساتھ کھایا کرتے تھے. بالکل. ایک دن ایک بوڑھا آیا, اسے کہا کھانا کھلاتا ہوں لیکن شرط ایک ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ اسلام کو قبول کرو گے. اس نے کہا نہیں, میں اسلام کو قبول نہیں کرتا. جو ہی ہو گیا حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اس بات پہ. اللہ کہتا ہے کہ اس بوڑھے کی عمر جو ہے 80 برس ہے اور میں نے اس کو 80 برس 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے دیا ہے, لیکن اس سے کوئی شرط نہیں لگائی. آج ایک وقت کے کھانے پہ حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور جب اسے لے کے آئے, اسے کھانا کھلایا, تو اس شخص نے اسے پوچھا کہ یہ کون سی بات تھی جسے تیرے دل کو ملامتی آئی اور تو اپنے ضمیر میں اس کو محسوس کرنے لگا. اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا. تو کہتے ہیں اسی وقت وہ شخص مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان. کہ واقعی اچھا, یہاں پہ ایک اور کوسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اس پہ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا حتمی بات. سر, میں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں, کیا وہ دیوالی یا کرسمس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ہمارے اکثر علماء اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. صحیح. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر محلے میں اپنے دوست میں آپ کے ہاں شادی ہے, جی, اس نے آپ کو دعوت دی ہے, تو آپ ضرور جائیں. صحیح. اس کی دعوت کو قبول کریں اور حلال کھانا کھائیں. صحیح. حلال کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا یہ بھی لوگ کھاتے ہیں. صحیح. اور اکثر جو آپ دیکھتے ہیں یہ مرغیاں وغیرہ جو ذبح کرتے ہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں. صحیح. چاول کھائیں, سبزی کھائیں, فروٹ کھائیں, یہ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی غمی ہو گئی ہے تو اس غمی میں آپ اس کے ساتھ جائیں. اب جنازہ نہ یہ پڑھیں, بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی غم میں. جی ہاں, جنازہ نہ پڑھیں, لیکن اظہار ہمدردی تو کریں نا, بالکل, کہ وہ ہمارا جائیں اس کے پڑوسی پاس. ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا جاننے والا ہے. میرے ہاں 2 اس کی میتیں ہیلپ کریں. میرے ہاں 2 میتیں ہوئیں. میری والدہ کا انتقال ہوا اور میری ہمشیرہ کا. یہ دونوں حضرات آئے ہیں سبحان اللہ, واہ. پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن, اور پادری صاحب نے باقاعدہ تقریر کی ہے, عوام الناس کو خطاب کیا ہے. تو غمی اور خوشی میں شرکت یہ جو ہے یہ شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی. اس قسم کے جو مخصوص پروگرام ہیں وہ ان کے اپنے پروگرام ہیں, وہ اس میں وہ کریں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ ان کو اختیار ہے. جس طریقے سے ہمارا ایک مخصوص پروگرام ہے عید الفطر کا, عید الاضحیٰ کا, اس میں وہ نہیں آتے, ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں, وہ ہی نماز نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے ان کی عبادت گاہوں میں جو عبادت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے. صحیح, صحیح. تو اس حوالے سے یہ ایک ممانعت ہے. باقی گلی محلے میں علماء نے لکھا ہے, تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کے جاننے والے ہوں, آپ کے پڑوس میں ہوں, آپ ان کی غمی اور خوشی میں ضرور ہوں. اور میں نے آپ کو ثبوت دے دیا ہے کہ یہ 2 حضرات میرے ہاں آئے ہیں, میں ان کے ہاں گیا ہوں. صحیح. ہارون صاحب, بالکل میں اتفاق کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مذاہب عالم کے لوگوں کو یا ان کے پیروکاروں کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنے سے دور سمجھتے ہیں, اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا اپنا نہیں سمجھتے, ہمارا یونیورسل جو ٹروتھ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ رب العالمین ہے. بے شک. اور جو قرآن کریم کی صورت میں دیا وہ ذکر العالمین ہے. جو جگہ مخصوص فرمائی مقدس جگہ وہ دل العالمین ہے. اور جو شخصیت دی ویری ریسنٹ ایئر میں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے. لیکن ایک بہت بڑی ایک نمبر آف دی پیپلز وہ ان کو اپنا نہیں مانتے. یہ اٹس ٹرو. یہ تقسیم ہے مذاہب کی جس کی وجہ سے میں کا چکر ہے. ہم ایک نہیں ہیں, ہم ایک ہیں. ہم اور یہ جتنی بھی شخصیات آئی ہیں, برگزیدہ شخصیات آئی ہیں یا مذاہب آئے ہیں, یہ تو فلاح کے لیے آئی ہیں. اور انسان وہ رشتہ ہے کہ جو پہلا رشتہ ہے اس رب العالمین کا, کہ جس کی وجہ سے ہم ایک ہو جاتے ہیں. لہٰذا مذہبی تعلیمات ہم نے دیکھیں حافظ صاحب کی اس سے پہلے اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی, مدنی صاحب کی اور دیگر ہمارے جو اسکالرز کی, ان کا کہنا یہ کہ یار اپنے مذہب کو پہلے سمجھنے, سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی تفہیم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی کو برا نہ کہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ایسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں ہندوازم کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کی عظمت کو, سکھ ازم کی عظمت کو اور اسلام کی عظمت کو آپ کے زیر سایہ رہتے ہوئے اس تک اپروچ کی ہے, میں نے پڑھا ہے. مجھے کوئی بھی اسلام کے بارے میں غلط کہہ دے, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی منفی وہ پیدا کروں. باقی جہاں تک مدد کرنے کی بات ہے, تعاون کرنے کی بات ہے, تو دیگر مذاہب کی طرح ہندوازم بھی یہ کہتا ہے کہ کھانا کھلانے سے بڑا کوئی دان ہی نہیں ہے, کوئی خدمت ہی نہیں ہے, کوئی صدقہ نہیں ہے, کوئی خیرات نہیں ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برہم دان ہے. برہم کہتے ہیں رب کو, پیدا کرنے والے کو. اس نے کہا یہ پیدا کرنے والے کا دان ہے.
یہ اس کی خاطر تم نے کسی کو کھانا کھلایا ہے. اور یہاں پر اس نے کہا کہ آپ مدد کریں, سب کی مدد کریں, لیکن کسی ایسے آدمی کی مدد نہ کریں کہ اس کی مدد کر دینے سے جو ضرورت مند ہے وہ رہ جائے. بہت اچھی بات. یہ تحقیق کا عالم, جیسے ابھی بیگرز ہیں, تحقیق کر کے کرنا چاہیے, تحقیق کر کے کرنا چاہیے تاکہ حقدار نہ رہ جائے. اچھا اس میں یہ خیر اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جوزف بھائی کے سے پوچھنے کے بعد یہی والا کوشچن اس پہ میں آؤں گا, تحقیق کر کے. جی پہلے تو آپ جو مختلف فیسٹیولز ہیں, خوشی غمی میں کیا شرکت کر سکتے ہیں آپ؟ بائبل مقدس میں یہ کہا گیا ہے کہ رونے والوں کے ساتھ رو اور خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس نے ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی زندگی کوئی خوشی کر رہا ہے, کوئی فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہا ہے, کوئی عید ہے, کوئی اور ایسا فنکشن ہے, تو ہمیں پورے طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور اگر کہیں دکھ میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, تو مجھے ضرور وہاں پہ جا کر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. خدا لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں, غلطیوں کے خط میں لکھا ہے اس کے 6 باب میں کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. تو جب ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کے برڈن کو اٹھا لیتے ہیں, تو ہم خداوند یسوع مسیح کے حکم کو پورا کرتے ہیں. اس لیے مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ضرور ہر زندگی, ہر پڑوسی, ہر شخص کے جو خوشیاں, جو غمیوں میں شریک ہونا ہے, لیکن اس میں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ اور تعلق ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے, اس سے آپ دور نہ چلے جائیں. بہت اچھی بات. بہت. اور ناظرین اسی تحقیق کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کویشچن میں تینوں اسکالر سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, میرے کافی دوست ہیں وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم کس کی ہیلپ کریں, کس کی ہیلپ نہ کریں. کچھ لوگوں کا پروفیشن ہے, حالانکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تینوں مذاہب کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیسے پتہ لگایا جائے کہ تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے بزی رہنے کی وجہ سے. جی دیکھیں جی, آپ کا دل جس کی طرف متوجہ ہے اور غالب گمان یہ کہتا ہے کہ یہ مستحق ہے, گواہی دیتے ہیں دل, آپ کا دل دے. اب وہ لینے والا جو ہے یہ اس پہ ہے, اگر وہ مستحق ہے تو لے لے, اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ میں مستحق نہیں ہوں, یہ کسی اور کو دے دو. سر آپ باہر نکلیں, یہاں پہ سارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ پروفیشنل پڑ جاتے ہیں, وہ پروفیشنل ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. میں آپ کو حقیقی جو مجبور ہیں اور جو محتاج ہیں اس کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ہیں سفید پوش, وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں, کسی کو نہیں کہہ سکتے, اور ان کی حالت آپ دیکھتے ہیں, لہذا آپ کا دل جو ہے یہ گواہی دے گا کہ یہ اس میں بھی آپ نے یہ تفریق, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نیڈی ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, بلکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ نیڈی ہے اس کو آپ اس کی ہیلپ کریں, لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, یہ یاد رکھیں. وہ تو الگ بات ہے. خیرات, صدقہ, ہمدردی, جو کچھ آپ اس کے ساتھ اللہ اس کا اجر دیتا ہے, یہ شریعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے اور خیرات کا ضرور اجر دیتا ہے اگر آپ کسی نان مسلم کی بھی امداد کر دیں. تحقیق کیسے کریں؟ تحقیق میں یہی ہے کہ پہلے اب یہ آج گلوبل ویلیج بن گیا ہے اور ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے. صحیح. لیکن جس وقت معاشروں کے آغاز ہوئے ہیں اس وقت ہر شخص کو یہ علم ہوتا تھا کہ اس کے پڑوس میں یا اس ریجن, اس ایریا میں, جیسے گاؤں میں ہر شخص کو معلوم ہے, ایون کہ اگر کوئی انٹر ہو جائے تو ان کو یہ فوری طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آؤٹ سائڈر ہے. صحیح صحیح. جو مذہبی طور پر شریعت کہتی ہے, ہماری جو مطلب ویدک شکشا کہتی ہے کہ آپ نے تحقیق کر کے 16 احکامات پورے کرنے ہیں. سناتن دھرم کے 16 احکامات ہیں, چاہے وہ ریلیجیسلی ہیں, سول سوسائٹی کے ہیں, یا جو گورنمنٹ لیول کے ہیں. اس میں آپ تحقیق کا دامن آپ نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ بنا تحقیق کیے حقدار اپنے حق سے محروم رہ سکتا ہے, بہت چانس ہے. لیکن حافظ صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ بعض چیزیں آپ کی جو خواص خمسہ جو دی ہیں, جس کی بنیاد پر آپ حق سچ کی اسکریننگ کر سکتے ہیں, معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ ضرورت مند نہیں ہے, تو اس کی بیس پر آپ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے اس پر چھوڑ کر تو آپ اس کی مدد کرنا جو ہے وہ جائز ہے. زبردست. جی میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کسی کو خیرات دینا, کسی کو گفٹ دینا, کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے, تو بالکل خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور وہ بھی ہمارا ایک اور ایمان کی ایک بات ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے نا وہ ہمارے اندر بستا ہے.
صحیح، تو جب بالکل۔ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ نیڈی ہے، یہ 2 نمبر ہے، تو اس میں تو پھر غلطی آپ نہیں ہو وہاں پہ سکتی، پھر وہاں پہ ڈیسیژن لیں۔ صحیح۔ دوسری بات، میں اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا جی۔ ہوں، اور وہ ایک سٹیپ یہ ہے کہ پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جب تو کسی کو خیرات دے تو جو تیرا دایاں ہاتھ دیتا ہے بایاں ہاتھ نہ جانے صحیح۔ کہ تو نے کسی کو کیا دیا ہے، تو ہم اشتہار نہ لگائیں بلکہ اچھا، ہم اس بڑی میں خاموشی اس کے میں ساتھ دو رائے ہم ہیں۔ دوسری ضرورت دیں۔ ایک جی رائے یہ کہ یار اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے دنیا کو بتائیں تاکہ اور بھی لوگ اس کی طرف راغب ہوں، کیا یہ صحیح ہے کہیں کسی بھی مذہب میں؟ بالکل یہ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، بالنیات۔ نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اگر ہے۔ آپ ریاکاری نہیں کر رہے ہیں، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ صحیح آپ بات ہے۔ دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، لیکن آپ اس لیے دیتے ہیں کہ یار یہ جو اور لوگ ہیں ان کے پاس بھی پیسے ہیں کہ ان میں بھی ذرا شوق آئے، تو آپ کو اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ اچھا، آخری کویشچن صرف ہاں اور نا میں جواب دیں، ٹائم بالکل ختم ہو چکے، پروڈیوسر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، کیا ایک انسان جس کے اخلاق عظیم ہیں وہ سب سے بہترین انسان ہے؟ بالکل، بحیثیت انسان وہ بہترین ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بالکل صحیح۔ بالکل وہ بہتر ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو Thank مچ you جی، very much. تھینک یو سو مچ سر۔ تینوں اسکالرز نے اس بات کا، بلکہ اپنی ساری باتوں سے اس بات کو انہوں نے اولین ترجیح رکھی کہ انسان کے اخلاق عظیم ہونے چاہیے، اور اگر میرے اخلاق عظیم ہے تو آپ جان لیجئے گا کہ میں اچھا مسلمان ہوں، یا اگر ہندو برادری میں کسی کے اخلاق عظیم ہے تو وہ اچھا ہندو ہے، اگر وہ عیسائی میں بھی یہی ہے کہ کسی مسیحی میں کسی کے اخلاق عظیم ہے تو وہ اچھا مسیحی ہے۔ تو انسان سب سے پہلے اخلاق اس کے عظیم ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جو تعریف کی ہے وہ ان کی عظیم اخلاق کی وجہ سے کی ہے، تو میں اگر پہچانا جاؤں گا تو اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے، تب تک اللہ حافظ۔